वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल-हिकमा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम एक साला तखस्सुस फ़ी दावा वल इफ्ता में मतन अल-अक़ीदा अत-तहाविया, जिसका हमने कल मुक़द्दमा और इसी तरह इमाम साहब के हालात ज़िंदगी पहले लेक्चर में पढ़ा था। अब दूसरे लेक्चर में जहाँ से साहिब किताब ने किताब को शुरू किया है वहाँ से हम भी शुरू करेंगे। असल किताब को देखेंगे और किताब ही से मुतल्लिका जो उसकी मबाहिस हैं उसी को हल करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नक़ूलु, हम कहते हैं। कौन कहते हैं? वही जो पीछे अइम्मा इकराम का ज़िक्र है। फ़ी तौहीदिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, मुअतक़िदीना, इस हाल में कि अक़ीदा रखते हुए, बि तौफ़ीक़िल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के साथ। ये अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम तौहीद के ऊपर बात करेंगे। पहली बात क्या है? अभी तौहीद को आगे देखते हैं, लेकिन ये है कि सबसे पहले इन्नल्लाह वाहिदुन, बिलाशुबा अल्लाह ताला वाहिद है। ये नहीं, बिलाशुबा अल्लाह ताला वाहिद है। तर्जमे को नाज़रीन सामीन भी और इसी तरह क्लास के भी तमाम अहबाब सामने रखना। मैं भी कोशिश करूँगा ज़िम्मेदारी से बात रिकॉर्ड हो और साथ जुमले जाएं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ही बिल्कुल यकता है। तर्जमा क्या कर रहा हूँ? अल्लाह ताला ही बिल्कुल यकता, या ही का तर्जमा ना भी करें तो आपने इसका तर्जमा करना है बिलाशुबा अल्लाह ताला बिल्कुल तन्हा है। एक है बिलाशुबा अल्लाह ताला वाहिद है, अकेला है। और एक तर्जमा क्या कर रहा हूँ? बिलाशुबा अल्लाह ताला ही बिल्कुल तन्हा है। और आगे क्या है? ला शरीका लहू, उसका कोई एक भी शरीक नहीं है, या नहीं है कोई एक भी शरीक खुसूसन उसका। बाकियों में शराकत लानी है तो ले आओ, वो तुम्हारी बात है, लेकिन खुसूसन उसका नहीं है। ला शरीक लहू, क्योंकि किताब के मतन का हमने दावा किया था कि किताब की उसूली तहलील और इसी तरह सल्फ़ी तफ़हीम। अब यहाँ से आप देखें, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तन्हा है, उसमें एक जो बुनियादी चीज़ है उसको आप समझें। वो क्या है कि अल्लाह ताला, ये जुमला साथ साथ ना लिख लेना। फ़िरक़ा ज़ाला जितने हैं, पहली बात है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात की क्या करते हैं? नफ़ी करते हैं, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात। और दूसरे नंबर पे ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला की सिफ़ात में जो नफ़ी महज़ करते हैं, नफ़ी महज़, यानी उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये नफ़ी तो हुई, लेकिन नफ़ी कौन सी हुई है? नफ़ी महज़। ये नफ़ी कौन सी हुई है? नफ़ी महज़ है। नफ़ी महज़ मकसूद नहीं है, नहीं कुल नहीं, बस जुमले बात सुनना है, क्योंकि नफ़ी महज़ नहीं असल मरा। असल मसला ये था कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात में जो नफ़ी वाली है उसके बिलमुकाबल कमाल कुदरत साबित करना होता है। फिर इस बात समझे, सिफ़ात बारी ताला में जो नफ़ी की जाती है किसी सिफ़त की, तो वहाँ नफ़ी महज़ मुराद नहीं, उस नफ़ी के बिलमुकाबल जो सिफ़त आती है उसका कमाल बयान करना होता है। मसलन ला शरीक अला के मुकाबले में कमाल किसका आएगा? वाहिद का।
کمال کس کا آئے گا؟ واحد کا. تو واحد میں اگر ترجمہ کرے کہ وہ تنہا ہے تو یہ تنہا تو کمال آتا ہی نہیں ہے. کمال کس کا آئے گا؟ کہ وہ بالکل ہی تنہا ہے. وہ بات سمجھائی کہ نہیں؟ پھر سمجھے کہ فرقہ ضالہ جو صفات باری تعالیٰ میں نفی محض کے، مثلا لا شریک لہ، لا نظیر لہ، لا ضد لہ، لا ند لہ، تمام لفظ آپ جانتے ہیں. تو یہ سارا بھی کر لو، لیکن اس کا جو احدیت اور وحدیت ہے اس میں کمال آپ نہیں لے کے آئے تو آپ سمجھ لو کہ سلفی تفہیم نہیں لا رہے. ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بالکل یکتا تنہا ہے، اس کا کوئی ایک بھی شریک نہیں ہے. شروع سے دیکھیں لفظ اللہ، یہ تین جو صفات ہیں نا، جو تین اسماء و صفات، اللہ، آحد، واحد. اللہ، آحد، واحد. امام ابن قیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ دال علی جمیع الاسماء والصفات والافعال. لفظ اللہ تمام اسماء اور صفات اور افعال پر کیا ہے؟ دلالت کرنے والا ہے. اور ہم نے پیچھے بھی ایک جملہ بتایا کہ جب لفظ بولا جاتا ہے اللہم، تو اللہم اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء و صفات کا مخفف ہوتا ہے. جب تمام اسماء اور تمام صفات کٹھے لے کے آنے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ یہ مخفف استعمال ہوتا ہے. ان اللہ واحد، واحد. اب ایک بریک سا فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ واحد آحد ایک ہی چیز ہے. بس یہ جملہ سمجھ لو، آحد واحد ایک ہی چیز ہے. بعد وہ لوگ جو متکلمین ہیں وہ فرق کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ واحد للصفات ہے اور آحد للافعال ہے. یعنی اللہ کی صفت واحد وہ کیا ہے؟ صفات میں، اور آحد کیا ہے؟ افعال میں. اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے آحد جو لفظ ہے وہ مخلوق کے مقابلے میں ہے، اور واحد کیا ہے؟ وہ معبودوں کے مقابلے میں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. معبودوں کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ واحد. مخلوق کے مقابلے میں کیا ہے؟ آحد. یہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ برکیف لغوی فرقوں میں جہاں جائیں فروق میں اصل چیز ہے کہ دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک اللہ تنہا ہے. اب تنہا کس چیز میں؟ یہاں یہ بات یاد رکھیں، 5 چیزیں توحید میں آئیں گی اور 5 چیزیں شرک میں آئیں گی. 5 چیزیں ہی توحید میں آئیں گی اور 5 چیزیں ہی کیا ہے؟ شرک میں آئیں گی. توحید میں 5 ثابت ہو جائیں گی تو شرک میں 5 کی خود بخود کیا ہے؟ نفی ہو جائے گی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ واحد آحد ہے فی ذات. نمبر 2 فی الاسماء. نمبر 3 فی الصفات. نمبر 4 فی الافعال. اور نمبر 5 فی الاحکام. یہ 5 چیزیں آپ نے یاد رکھنی. بس توحید، فی الذات، فی الاسماء، فی الصفات، فی الافعال اور فی الاحکام. کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک فی الذات کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک فی الاسماء کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک فی الصفات کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرک فی الافعال اور شرک فی الاحکام کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ توحید کی بھی ہے. رہا مسئلہ یہ کہ واحد سے لا شریک لہ. توحید کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ ویسے توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟
3. لیکن شیخ صالح عثیمین نے کہا کہ موجودہ زمانے میں ایک چیز کا تھوڑا سا اور اضافہ کرو، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. لیکن اسماء و صفات یا الوہیت ربوبیت وہ کس وقت تھا؟ کہتے ہیں جب قدماء میں سے کسی کا انکار توحید ربوبیت میں نہیں تھا تو یہ 3 تھی. جب ربوبیت میں انکار واقع ہوا ہے تو ایک توحید فی ذات بھی آپ کو لکھنی پڑے گی. توحید فی ذات، توحید فی ذات. توحید ربوبیت اور الوہیت میں فرق کیا ہے؟ جو عامی لوگ ہیں ان کے لیے بھی جملے بول رہا ہوں اور جو صاحب علم ہیں ان کے لیے بھی جملے بول رہا ہوں. عامیوں کے لیے کیا؟ اللہ کو ماننا توحید ربوبیت ہے، اللہ کی ماننا توحید الوہیت ہے. اللہ کو ماننا توحید ربوبیت ہے، اللہ کی ماننا توحید الوہیت ہے. تخصص کا مطلب خود پڑھنا بھی ہے اور آگے پڑھانے کے طریقے بھی پڑھنا ہے. یونیورسٹی میں بھی یہی ہے کہ اب تم دوسروں کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اپنے تمام جملوں میں بھی اصلاح پیدا کرو اور اسی طرح بہتری پیدا کرو. تو کیا بات کر رہا ہوں؟ توحید ربوبیت اللہ کو ماننا اور توحید الوہیت اللہ کی ماننا. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کی نہیں مانتے. اب کو کی کے اندر نکھار کیسے پیدا ہوگا؟ اسماء و صفات کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کے اللہ کو ویسے ماننا جیسے اس کے اسماء تقاضا کرتے ہیں، جیسے اس کی صفات کیا ہے؟ تقاضا کرتی ہیں. میرا پیارا سونا رب اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. اس کریم، رحیم، غفور، غفار، غافر رب کے سامنے تو یقین کریں کہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا جائے تو پھر مزہ ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ یقین کریں ایسے ایمان سے بھرے ہوئے ایک ایک مجلس میں جنت کو پکا کیا. ایک مجلس میں، یہاں تو 8 سال مجلسیں ہوتی ہیں. کالا کالا رسول اللہ، ایک صحابی ایک آئے ایک ہی مجلس میں جنت، اور ایک 2 گھنٹے رہے ہیں، 2 گھنٹوں میں جنت پکی. ایک ایسا سیکھا ہے، صاف شیشے کی طرح دل لے کے آئے اور شیشے کی طرح دل لے کے بعد میں گئے، شہید ہو گئے. اور ایک سوال سے جنت پکی کی جا سکتی ہے، 1 گھنٹہ تو دور کی بات. کہا کہ اللہ کے رسول ایک ہی سوال اور ایک ہی جواب، اور ایسا سوال ایسا جواب کہ آپ کے علاوہ کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اور آخر میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ آخر میں کہا تھا لا ازید ولا انقص. ایک سوال سے اپنی دنیا بنائی جا سکتی ہے. اور پھر آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ جو آدمی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جا رہا ہے. کیسی پیاری بات ہے. اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ بندہ، اور یہاں تو پھر ایک سوال ہے نا، ایک عمل سے جنت لی جا سکتی ہے. چلتے زمین پہ ہیں اور پاؤں کی آہٹ کی آواز کہاں آتی ہے؟ صرف ایک عمل ہے، وہ ہر وقت باوضو رہنا اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنا. ایک عمل سے جنت سینہ صاف کیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی ایک آدمی آئے گا، وہ کوئی جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جنتی ہے. کہا کہ مجھے پتا تو نہیں ہے کہ آپ کا عمل میرے سے عمل سے کون سا فرق ہے. کہا بس ایک ہی ہے کہ سب کو معاف کر کے. اب یہ سب کو معاف کرنے کا مطلب کیا؟ اس کو صفت غفور سمجھائی ہے کہ معاف کرنا یہ اللہ کی سنت میں سے ایک سنت ہے. اللہ کے رسول نے سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے سے ماتحت سے اگر یا کاموں میں کوئی تکلیف ہو تو کتنی دفعہ معاف کریں؟ فرمایا کم از کم 70 دفعہ تو کرو. ایک دن میں کم از کم 70 دفعہ تو کرو. کیسی پیاری بات. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میں کردار پیش کر رہا ہوں، دنیا کو کردار پیش کر رہا ہوں. یہ کہاوتیں اور کہانیاں، داستانیں اور دستاویز وغیرہ نہیں پیش کر رہا ویسے چلتی پھرتی. یہ کہانی حقیقتیں ہیں جس کا انکار مفر نہیں ہے اس سے. بات سمجھ رہے کہ تو عرض کر رہا تھا توحید ربوبیت اور توحید الوہیت.
ربوبیت میں کیا ہے، اور پھر دوسرا فرق یہ سمجھے، ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، توحید ربوبیت کا تعلق جہت رب سے ہے، اور توحید الوہیت کا تعلق جہت بندہ ہے۔ بندے کی جہت سے الوہیت ہے، اور رب کی جہت سے کیا ہے، وہ ربوبیت ہے۔ وہ سارا کام ہی اللہ کا ہے، بس آپ نے صرف کرنا کہ یہ کائنات تو بنا نہیں سکتا، کم سے کم جس نے بنائی ہے اس کو مان تو لے۔ آپ بتائیں کہ شرک میں جو کہا گیا ہے، شرک میں 4-5 قسم کی وعیدیں ہیں۔ نمبر 1، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، سب معاف کر دوں گا، نہیں کروں گا۔ نمبر 2، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، جنت حرام ہے جو بھی شرک کرے گا۔ باتوں کی تھوڑی سی وہ نزاکت سمجھنا جو عرض کرنے لگا ہوں۔ اور اسی طرح فرما کہ دنیا کا ذلیل ترین آدمی وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ انما المشرکون نجس، نجس کتے سور سے بدتر ہے۔ اور آگے کوئی فرق نہیں ہے، سب اسی طریقے سے ہے کہ کسی کو کوئی معافی نہیں ہے، لا یعفی عن احد، کسی ایک کو بھی معافی نہیں ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ سوال یہ ہے کہ اتنی سخت، ان الشرک لظلم عظیم، اتنی سخت وعیدیں، آخر لوجک ہے کیا؟ کیوں اللہ کہتا ہے معاف نہیں کرنا؟ جی اس میں کیا اصل کیا چیز ہے کہ جو بندہ شرک کو معاف نہیں کرنا؟ اس میں لوجک ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا ہے تو جملہ بول دے۔ نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ نہیں دی، چلے کوئی بات نہیں، یہ بھی بری بات ہے، روزے نہیں رکھے، کوئی بات نہیں، یہ بھی بری بات ہے، لیکن تو بدا برا برو کا امام تو نہ بن۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے وقت لگتا ہے کہ وہ اٹھے، وضو کرے، نرم گرم بستر چھوڑے، حرکت کرے، آگے جائے، مسجد میں 2 رکعت 10 منٹ دے، صدقے میں پھر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے خرچ کرے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، توانائی خرچ ہو رہی ہے، انرجی خرچ ہو رہی ہے، قوت طاقت خرچ ہو رہی، صلاحیت خرچ ہو رہی، سب علم مال مادہ خرچ ہو رہا ہے، صرف ہو رہا ہے۔ تو کمینے آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ تو بیٹھے بیٹھے صرف ذہن بنانا ہے کہ کل کائنات کا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رب کون ہے؟ راضی کون ہے؟ مدبر کون ہے؟ یہ 5 چیزیں تو 700 کو اس ڈائریکشن پہ بھی نہیں لا سکتا، تو تیری سزا جہنم کے سوا بنتی بھی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی، صرف بیٹھے بیٹھے بستر پہ بیٹھے بیٹھے کہنا کہ بھائی بندہ بڑا نکما نکارا ہے، لیکن میں اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتا۔ اس لیے مولانا منظور نے کہا تھا، ان کی بات بھر کے تو انہوں نے اس طرح آسمان پہ اللہ تعالیٰ ان کا یہی جملہ ان کے لیے معافی کا سبب بنا دے۔ وہ کیا کہا تھا؟ وہ کہ مولا ایک بات پہ تو گواہ رہنا، جس طرح اہل حدیثوں نے تجھے مانا نا، ایسے کسی نے نہیں تجھے مانا۔ جس طرح اہل حدیثوں نے تجھے مانا، ایسے کسی نے نہیں مانا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اب آگے دیکھیں، یہ توحید، جو یہ لفظ بھی میں نے آپ کو بتایا، ان چیزوں کے اوپر بھی آپ نے پہرا دینا ہے۔ اور توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید کیا ہے؟ اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کیوں اتنا زور دیا گیا ہے؟ علمی توحید کیا ہے بلا؟ اسماء و صفات۔ اس وقت جو میں جانتا ہوں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ برا، وہ اور اس کے بعد اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ ڈاکٹر پروفیسر سیف اللہ فیضی صاحب اور ڈاکٹر پروفیسر منیر رسول نگری صاحب، رسول پوری صاحب، جو اسماء و صفات کا فہم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نا، میں سمجھتا ہوں ہمارے ہم اثر نوجوان طبقے میں کسی ایک کو اس طرح نہیں ہے۔ ان کا پوری زندگی کا کام ہی توحید اسماء و صفات ہے، اور کام وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو ابھی پیچھے وہ لیکچر ان کا بات کیا ہے کہ یہ آگے والے زبیر صاحب کے بعد ان کے لیکچر 5-7 شروع ہو جائے، تو آپ ان کو دیکھنا، ایسے کمال اللہ کے فضل و کرم سے اسماء و صفات سمجھائی، حتیٰ کہ
شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ ورا، وہ بھی ان کا اسماء و صفات کا کام دیکھ کے باقاعدہ اپریشیٹ انہوں نے کیا کہ جس طرح اللہ نے آپ لوگوں کو فہم دیا اس طرح فہم بہت کم لوگوں کو دیا ہے۔ تو اسماء و صفات عرض یہ کرنے لگا تھا، جہاں سے یہ استشہاد کے طور پہ پیش کی، کہ اسماء و صفات کا فہم توحید میں اتنا اہم کیوں ہے جتنا کیا ہم بنایا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ساتھ ساتھ میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو آپ پتہ چلتا رہے گا۔ یاد رکھیں، خالق یعنی خالق کائنات، یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے، کائنات، انسان، آخرت، یہ 5 بڑے سوال ہیں جو فلسفے کے، 5 بڑے سوالات ہیں جو فلسفے کے حل کرنے والے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تصور خالق، یہ بھی ساتھ لکھ لینا، تصور خالق کیا ہے؟ یہ 5 سوالات ہی کے اندر پوری دنیا گھومتی ہے۔ تصور خالق کیا ہے؟ تصور کائنات کیا ہے؟ تصور انسان کیا ہے؟ اور نمبر 4 تصور مبدا معاد کیا ہے؟ مبدا معاد۔ اور آخر میں تصور علم کیا ہے؟ جس کا تصور علم درست نہیں اس کی تصور کائنات درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کسی کی تہذیب کو چیک کرنا ہو کہ یہ تہذیب کہاں کھڑی ہے تو اس کی تہذیب کو نہ چیک کرو، کس کو چیک کرو؟ تصور علم کو چیک کرو۔ اب کیا آپ کو جملہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر دیکھنا ہے کہ اس وقت دنیا کو کس ٹریک اور ڈائریکشن پہ لے کے چلنا جا رہے ہیں، اس وقت HEC یا مین بڑے اداروں کی علمی ویب سائٹ اس کو وزٹ کرو۔ یعنی اصل نظام پنجاب یونیورسٹی یا UCP سے اس سے نہیں چلنا، اصل کس سے چلنا ہے؟ جو HEC کی مین فائلیں ہیں، کیونکہ پورے نظام کو ڈیل کون کر رہی ہیں؟ وہی پاکستان میں۔ اس کو چیک کریں کہ بچوں سے اب کیا ریکوائر کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی، میں بھی 2000 سے لے کے آپ دیکھیں آبجیکٹو اور سبجیکٹو میں علم بدلا ہے، تو آپ پیراگراف میں علم نہیں دے سکتے۔ میں 1 2 3 4 کر کے بیان کر رہا ہوں ساری چیزیں۔ بات سامنے 5 چیزیں، توحید میں 5 ہے، شرک میں 5 ہے، ایتیں 5 ہے، فلاں 5 ہے، میں ساری چیزیں، تاکہ جو سننے والا ایک ہی چیز سن کے بس ختم کر دے، اس کا بس ختم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو توحید، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اسماء و صفات زیادہ اہم کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہ کائنات، انسان اور آخرت، ہر چیز کا تصور اتنا جامع تب ہوگا جب اس کا تصور اسماء و صفات جامع ہوگا۔ اسماء و صفات، پھر بات سمجھو، تصور کائنات، تصور انسان، تصور آخرت، ہر چیز کا تصور اتنا جامع ہوگا جتنا صفات الہیہ کا تصور جامع ہے۔ مثلا ہم اس قادر مطلق کا نظام لانا چاہتے ہیں جس کی قدرت میں کوئی نقص نہیں ہے، تو اس کے نظام میں بھی کوئی نقص نہیں ہوگا۔ یہاں پھر بات اگر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں جتنی بڑی، وہ قیام امن اور قیام خلافت اور باقی باتیں کرتے ہیں، جب تک ان کا صفات الہیہ کا صحیح تصور جامع قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق نہیں ہوتا، یہ کوئی نہیں ہے چیز، باقی سب نعرے ہیں، دعوے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات میں جو جتنا کمزور ہوگا اس کا نظام بھی اتنا کمزور ہوگا۔ میں نے جملہ کیا بولا کہ ہم اس قادر مطلق کا نظام لانا چاہتے ہیں جو قادر مطلق اپنی ذات میں کمال قدرت رکھتا ہے اور اپنی اسماء اور اپنے صفات میں یہ پانچوں کے اندر یہ پانچوں چاروں لفظ لے آنا، لا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ولا شریک لہ، یہ سارے لفظ اسی میں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، اور اسی طرح کیا ہے، احکام میں، کلیم کے مقابل۔ آگے دیکھیں، ان اللہ واحد، بلا شبہ کیا ہے، اللہ واحد ہے،
بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بالکل یکتا تنہا ہے. اصل میں نا مان نہیں بھرتا اس لفظ سے جو لفظ پیارا سونا رب بولتا ہے. یعنی اس لفظ سے میں کوشش کر سکتا نا، ہم لوگ اس سے ماننا اور جی بھرتا ہی نہیں ہے کہ اتنا کمال ہے اور ہم اتنے سادہ لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. تو وہ پھر سارے لیتے ہیں ادھر ادھر کے لفظوں کے. اور اردو ادب کے ادیب تو ہیں نہیں کہ جس سے ایسے لفظ بولے کہ جو شرع کے بھی عین مطابق ہو اور اردو ادب کے بھی پورے تقاضوں کے مطابق ہو. تو ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بالکل یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی ایک بھی کسی قسم کا شریک نہیں ہے، کسی قسم میں بھی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. سادہ سادہ ترجمے تو سب کو آتے ہیں اور وہ کرنے بھی چاہیے. اور اسی سے ہم دونوں کی تعلیل اور اس طرح وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے دیکھیں، ولا شیء، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی چیز، مثلہ، اس کی مثل. دیکھنا، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی چیز، مثلہ، اس کی مثل. اب یہاں دو لفظ بات سامنے رکھنا ہے. ایک ہے مثل، مثلیت، اور ایک ہے تشبیہ، مشابہت. مشابہت اور مثلیت میں کیا فرق ہے؟ یہ لفظوں میں یہاں ہی سمجھ لینا. مثلیت ہوتا ہے بعینی ہی ہو بہو اس کی مثل، بعینی ہی ہو بہو اس کی مثل. اور مشابہت میں کیا؟ من حیث المجموع اس کے مشابہ، من حیث المجموع اس کے مشابہ. تو کلاس تو تخصص کی چل رہی ہے نا بھائی، ہم تخصص کے حساب سے چل رہے ہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تخصص کی کلاس چل رہی ہے نا، تو اسی کے حساب سے کر رہے ہیں. تخصص کا مطلب یہ ہے کہ بچے کوئی بھی ایک بھی لفظ ہے نا، مثلا سبحان اللہ الحمدللہ، میرے یہاں میں اگرچہ اس چیز کا نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آئندہ آنے والے سالوں میں ایک لفظ بھی آپ استاد کے بغیر نہ چل سکیں. اور واقعتاً ہم اپنے بڑے کبار اساتذہ کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں چل سکتے. اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتے ہیں، خصوصاً اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں. واقعتاً اس سے 1000 گنا بلند پاتے ہیں کہ جہاں 1000 گنا پہلے ہم اوپر چڑھ چکے ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے کہ؟ تو یہ بھی چیزیں میں کوئی اپنی دے نہیں رہا، میں خبر دے رہا ہوں، یاد رکھیں. یعنی وڈائی والی یہ میں کیا ہوں، میں نے پیچھے اساتذہ سے باقی چیزوں، کتابوں سے، باقی چیزوں سے کر کے وہ آگے نقل کر رہا ہوں. ہم تو قاصد ہیں، معلم وہی ہیں جو معلم حقیقی مربی ہیں. بات سمجھ رہے؟ ولا شیء، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی چیز، مثلہ، اس کی مثل. اب قرآن کریم کی 3 آیتیں دیکھیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر. کیا ہے؟ ہاں. دوسری آیت کیا ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اور تیسری آیت کیا ہے؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. کیسی کمال ہے! قرآن کریم تو حد کر دیتا ہے. بات کر رہا تھا کہ مثلیت میں اور مشابہت میں کیا فرق ہے. مثلیت کا مطلب اس کی مثل بعینی ہو بہو، کوئی ذات، کوئی صفت. رب لے آئیں یا مالک لے آئیں؟ رب کے معنی بھی آ رہے ہیں لیکن یہ چلے مالک لے آئیں. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ رب ہے، رازق ہے. اور آخر میں کیا ہے؟ مدبر ہے. یہ 5 چیزیں آ گئی: خالق، مالک، رب، رازق، مدبر. اب خالق میں بچے اس طریقے سے توحید ربوبیت نہیں پڑھنی کہ خالق، مالک، رازق، رب، مدبر. اس کو موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق پڑھنا ہے. خالق سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ خالق و کلی شیء، اللہ خالق و کلی شیء. تو یہاں سے وہ بگ بینگ والا اور تھیوری والے جتنے بھی ہیں، ڈارون والی تھیوری، سب کی نفی کرو کہ دنیا خود خلق نہیں ہے. دنیا خود خلق نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ مخلوق ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے لفظ بھی آ رہا ہے لیکن ادھر ہی شروع میں بتا دوں، اللہ وہ ذات لا بدایا والا نہایا، لا بدایا والا نہایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ بات سامنے، یہ ساری حدیثیں اسی طریقے سے وہ ساتھ ساتھ دیکھے جائے۔ باقی مخلوق کے لیے 4 چیزیں تو باقاعدہ ہیں، بدایا بھی ہے مخلوق کے لیے، یعنی ہر چیز کے لیے بدایا ہے، مخلوق لینے دے، ہر چیز کے لیے بدایا ہے، ابتدا ہے، ہر چیز کے لیے نہایا ہے، انتہا ہے، ہر چیز کے لیے حادث ہونا بھی ہے، اور ہر چیز مخلوق بھی ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلی دلیل تو وہی دلیل ہے جو دیکھیں تو اللہ کی ذات کا پہلے فرعون نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اس نے بھی کیا کہا تھا؟ وجاہدوا بہا، آگے لفظ کیا ہے؟ واستیقنتھا، وہ ضدی ہٹ درم جھگڑالو ضرور تھا لیکن واستیقنتھا، وہ اس کا یقین کرتا تھا، خالق کا انکاری ضرور تھا لیکن اس کا کیا کرتا تھا؟ یقین کرتا تھا۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دلیل جو تمانو ہے، دلیل تمانو، اس کے ساتھ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر 2 تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دلیل تمانو، ایک کہے گا دن ہو اور دوسرا کہے گا رات ہو۔ دلیل تمانو کے تحت بھی 2 جب ہوں گے، ایک کہے گا دن ہے اور ہونا چاہیے، اور ایک کہے کیا ہونا چاہیے؟ ایک کہے مذکر ہونا چاہیے، دوسرا کہے، ایک کہے امن ہونا چاہیے، دوسرا کہے فساد ظلم ہونا چاہیے، چھکے چھڑا دو۔ تو ان 2 میں بھی پھر وہی اصل واحد ہے، احد ہے، خالق ہے، جو غالب ہے، اور غالب کون ہے؟ فلا غالب لہ۔ عقلی لوجک سے بھی بات سمجھ لیں۔ اور تیسری چیز جو وہ بھی ہے، اگر دونوں مساوی نہیں ہے، دونوں ایک ہے، دونوں مساوی ہوں، دونوں مساوی نہیں ہے، تو پھر جو اصل ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، حی ہے، قیوم ہے، وہی کیا ہے؟ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ہر اعتبار سے دیکھیں، برکیف امام ابو حنیفہ علیہ رحمٰن نے اور دیگر نے یہ مثالیں دی، میں نے آپ کو سامنے وہ الہات کے اندر کافی ساری وضاحتیں مثالیں بیان کر دی تھی۔ آگے ہے ولا شیء مثلہ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ مثل کی اور مشابہت کی کوئی مثال دے گا؟ کیسے بات سمجھائی تاکہ یہ مشبہہ، معطلہ، یہ جتنے بھی ہیں ساری بات تھوڑی سی سمجھ بھی آ جائے۔ مشابہت اور مثلیت میں نے جو مثال دی وہ اصولی طور پہ اصول بیان کیا، بھی اس کی مثال لاؤ نا، کیا لاتے ہو؟ جیسے انسان کے ہاتھ ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ کے بھی اس طرح کے ہاتھ ہیں، تو یہ مثلیت میں جس طرح اللہ کی شان، اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے، یہ مثلیت ہے۔ یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ شعور سے سمجھے، وگرنہ فرق پھر گڈمڈ ہو جانا۔ پھر اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح، میری گاڑی اس کی گاڑی کی طرح ہے، یہ کیا ہے؟ مثلیت آ جائے گی۔ اور اگر یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کی پکڑ اس پکڑ کی طرح ہے، تو یہ پکڑ کی طرح کیا آ جائے گا؟ یہ مشابہت آ جائے گی۔ اجزاء میں کہا ہے نا، مجموع اجزاء میں، تو اس کی پکڑ یہ گاڑی دوسری گاڑی کی طرح، ایک ہے گاڑی کی کمپنی سے مشابہت، تو وہ مثلیت ہے، اور ایک ہے بھئی تیری جیسی گاڑی ایسی میری گاڑی ہے، چلیں ادرائے تفن، جیسے تیری بیوی ویسے میری بیوی ہے، بات سمجھ رہے جز لیں گے، تیری بیوی کا جو ناک ہے اس طرح وہ مشابہ ہے۔ ناک نوک نظر نہیں آتا۔ چلے ولا شیء یوجد، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی چیز جو اس سے کیا کرے؟
आजिज कर सकती हो। कैसी कमाल बात। बोले इसक मिसली शैन व समीउल बसीर वाली वो चीज़ याद रखना, सिफात इलाही में नफ़ी इस बात से क्या है, मुकद्दम है, और नफ़ी तनज़ीह के साथ, और इस बात क्या है, तशबीह के बगैर होना है। वला शैया यूजिदुहु, और उसकी नहीं है कोई एक भी चीज़ जो उसे क्या कर सकती हो, आजिज़ कर सकती हो। अब आजिज़ करने का मतलब क्या है कि वमा कान अल्लाहु लियुजिदहु मिन शै, पहली आयत। दूसरी आयत क्या है, व अन्ना ज़नन्ना अल्लन नुजिद अल्लाह, अन्ना ज़नन्ना अल्लन नुजिद अल्लाह फिलहाल। तीसरी आयत, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये सारी 5 आयत बयान कर दी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से आप से मिला लेना। उसको कोई भी कर नहीं सकती। उसकी वजह क्या है, यहाँ भी अभी बताया, अभी बताएं कि अब कौन बताएगा कि यहाँ से मकसूद क्या है भला। वला शैया यूजिज़ुहु, नहीं है कोई एक भी चीज़ जो उसे क्या करे। क्या बताना क्या चाहता है अल्लाह ताला, कोई चीज़ आजिज़ नहीं कर सकती, क्या बताना चाहते हैं, और साहिब किताब क्या बताना चाहता है। यही तो बताया कि जहाँ सिफात इलाही में किसी चीज़ की नफ़ी की जाती है वो नफ़ी महज़ नहीं है। इस चीज़ को अब अकीदे में, ज़हन में बैठाओ। यहाँ किसी चीज़ की जब अल्लाह नफ़ी करता है तो वो नफ़ी महज़ नहीं है, वो क्या है, उस सिफ्त के बिल मुकाबल जो सिफ्त है उसमें कमाले कुदरत पैदा करना मकसूद है, उसमें कमाले कुदरत पैदा करना मकसूद है। वरना अल्लाह को क्या पड़ी है कि बंदों के मुकाबले में आए। अब मसलन यहां से बहस लेके जाओ दूसरी, बंदे ने यहां से आगे इरादा कौनिया की भी बात आ रही है। बंदे ने चाहा कुफर, अल्लाह ने चाहा इस्लाम, अल्लाह ने चाहा क्या, इस्लाम, बंदे ने चाहा तो उसका कुफर, बंदे का कुफर वो क्या हुआ, जाहिर हो गया और वो काफिर मार गया। तो क्या इसमें उसकी कुदरत और अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह इज्जत है? जैसा कि आम टीवी चैनलों में सवाल होता है कि कोई अल्लाह ऐसा पत्थर बनाए कि जिसको खुद वो बनाया है, उठा लिया तो बनाया नहीं, उठा लिया तो नाउज़ुबिल्लाह। ये इंतहाई, अगर उसने माफ़ी मांग लिया तो ठीक है, वगरना कलमा तोफ और ओफ है तेरे मुंह और तेरी ज़बान पर। जिसने ये मिसाल दी कि अल्लाह ताला एक, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की पनाह, इस्तिग़फ़ार। हम पहले पढ़ते हैं कि अल्लाह अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, रहमान अर्श पर है, अर्श पर है, अर्श पर है। तो अर्श पर होने का मतलब यह है कि अकबर ना हुआ, अर्श पर हुआ तो अकबर ना हुआ, अकबर हुआ तो अर्श पर ना हुआ। और मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब यहां से उसने एक मोबाइल पकड़ के इस तरीके से मिसाल दी कि ये मोबाइल उसी की जिक्र है। मोबाइल अगर डब्बे में है तो ये अकबर ना हुआ, अकबर तो वही है जो इसको मुहीत है। और अगर अकबर है तो अर्श पर ना हुआ। अल्लाह की पनाह, यानी आप अंदाज़ा करें कि ये कैसी, इसका जो फिर शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब ने रहमतुल्लाह रहमतन वासिया, उन्होंने मिसालें आगे दी, आगे आ भी रहा। ला तबलुगुल ओहाम, तू जहाँ से बोल रहा है तेरा तसव्वर, एक लफ्ज़ क्या है, तसव्वर, दूसरा है इल्म, तीसरा है अकल,
تیری لوجک، اور 5ویں نمبر پہ آ رہا ہے فہم اور وہم. تیرا تصور، تیرا علم، تیرا فہم، تیری عقل اللہ تعالیٰ تک پہنچنا تو دور کی بات، تیرا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا. تیرا وہم آگے ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے. کہتا یار تو دنیا دے علم دی دنیا تو کتنے وہم تے آ گیا، ویسے اڑتا جا رہا تو وہم. تو آگے جا کے انہوں نے کیا بولا؟ لا تبلغ الاوہام، نہیں اسے پہنچ ہی نہیں سکتا، اسے پہنچ ہی نہیں سکتا کسی بھی قسم کا وہم. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ولا شیء، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی چیز، یوجد اس سے جو عاجز کرنے والی ہو، اس سے عاجز کرنے والی ہو. ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق غیرہ، اس پیارے سونے رب کے سوا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کے سوا کوئی ایک بھی معبود برحق نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد هو الاول والآخر والظاہر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ ساری جو ہے نا وہ التوحید چاہ رہی. التوحید اول دعوت الرسل، رسولوں کی پہلی دعوت. اور یہ بھی جملہ چلے ادھر سے آیا، تو رسولوں نے لا الہ غیرک کہا ہے. ایک دیکھے کلمہ، دیکھے لا الہ الا اللہ، دونوں میں دو تین جملے ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ تو لذت لینے سے محسوس ہوں گے، ویسے نہیں ہوں گے. اس کا تعلق ایمانیت اور روحانیت سے ہے، اس کا تعلق زبان کے لفظوں سے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اور ایک لا الہ غیرک، اور ایک لا الہ سواک. اس طرح قرآن مجید میں اور حدیث میں کون کون سے لفظ آتے ہیں جو سیدھے صفتوں کے ساتھ، ضمیروں کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ الواحد القہار، لا الہ الا انت. کتنے کیسے آپ اپنے معبود برحق کو لفظوں میں ایسے گنگنا کے پکارے. یہ مودن میں جب پڑھتا ہوں نا میرے ساری یاد آ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، لا الہ غیرک. بات سمجھ آ رہی کہ اسی طرح کے دیگر الفاظ. لا الہ الا هو الحی القیوم. بات سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے. اور سب علم ہے، اے آئی والی بنانی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں انت والی وہ آ گیا یار، وہ آ گیا بات. اب دیکھیں کسی نبی نے یہ دعوت دیا لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، کسی نبی کی دعوت نہیں ہے. اور تم نے اس طرح کے باقاعدہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ذات باری تعالیٰ کے، وجود باری تعالیٰ کے انکار والی بات تھی، اس کا تصور نہیں تھا. خالق کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا ابھی تک. ایک کا انکار کر کے چھوٹے کا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اقرار کر رہا ہوتا ہے. انکار ممکن ہی نہیں ہے، انکار ممکن ہی. لا الہ غیر، نہیں ہے کوئی بھی، نہیں مطلب خالق کے انکار ممکن ہی نہیں ہے. مثلا اس کا نہیں نا اقرار کرو گے تو آپ اس کا اقرار کرو گے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی بندہ خدا کے وجود کے بغیر زندہ رہ سکے، یا ممکن نہیں ہے کہ خالق کے اور معبود کے تصور سے دنیا خالی ہو، کبھی ممکن ہی نہیں ہے. اس کی نہیں نہ مانی تو کسی ایک ہی آدمی مانی ہے، وہ تلاش کرو کس کی مانی ہے تو نے.
کتاب کی مانی، استاد کی مانی ہے یا اپنے نفس کی مانی، کسی ایک کی تو ضرور مانی ہے. اتنا تو ابن بطوطہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں کہ تیرے علم سے لوگ بھائی اس سے سیر حاصل کر رہے ہیں اور بڑی پہنچی سرکار ہے. ولا الہ غیرہ، یہ اللہ آپ اندازہ کریں، صفت حلیم کو آپ اندازہ کریں، آپ یقین کریں ہم لوگ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں جب اللہ رسول کی کیا کی جاتی توہین، لیکن پیارا سونا رب اس کو پہلے سے زیادہ پروٹوکول دینا شروع کر دیتا ہے. اور ابھی تک کوئی مشرک اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کی قبر یکدم پھٹے اور پھٹنے کے بعد اس کا سارا راز فاش ہو جائے کہ اچھا یہ پیر تو ہمارے لیے تو یہ سر پیٹ بنا رہا ہے. یعنی وہ اندر ہی کھاتے ہیں، اندر دباتا مارتا کرتا رہتا ہے. کتنا وہ کہتے ہیں کہ رحیم لوگ ہو سکتے ہیں لیکن رحیم کے ساتھ حلیم صفت مل کے بہت کم، یہ صرف اللہ کے لیے آتی ہے کہ کوئی بندہ انتہائی زیادہ مہربان بھی ہو اور انتہائی زیادہ کیا ہے حلیم بھی ہو. یہ صرف دو ہی ذاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول کائنات. اور رسول کائنات بحیثیت مخلوق، اور یہ فرق سمجھنا ہے. آگے ہے قدیم بلا ابتداء، وہ قدیم ہے بغیر کسی ابتدا کے. دائم بلا انتہا، اور ہمیشہ رہے گا بغیر کسی انتہا کے. برکیف اس لفظ کے اوپر بعدوں نے یہ جملہ بولا کہ کیا صفات الہی میں منصوص الفاظ کے علاوہ نئے الفاظ لائے جا سکتے ہیں. بس یہ جملہ لکھ لو کیونکہ یہ جملہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ پڑھاتے وقت باقی جملے لکھے ہیں یہ نہ جملہ آپ کو آئے. صفات الہی میں منصوص الفاظ کے علاوہ نئے الفاظ داخل کیے جا سکتے ہیں، جیسے قدیم لفظ ہے. اب قدیم کا معنی کیا ہے؟ ویسے تو لفظ درست نہیں ہے، صاحب کتاب کا تصور درست ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن لفظ قدیم درست نہیں ہے. قدیم کس طرح درست نہیں ہے؟ قدیم بعد والے سے پہلے قدیم ہوتا ہے. یعنی اب دیکھنا یہ مثال لے لیں، یہ ہے پہلے اور یہ کیا ہے؟ یہ قدیم تب بنے گا جب یہ آئے گا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جب یہ نہیں ہے تو یہ بھی، اور پھر یہ اپنے بعد والے کے لیے کیا ہے؟ پہلے والا ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ قدیم ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ پہلا ہے. اس سے یہ حادث بنتا ہے، اسی سے یہ شے بنتا ہے، اسی سے یہ مخلوق بنتا ہے. اللہ کے لیے لفظ قدیم نہیں ہے، لیکن جو اس کا یہ لفظ ہے قدیم بلا ابتداء، یہ لفظ حل کر گیا تھوڑا سا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ نئے الفاظ نہ شامل کیے جائیں. اصل لفظ یہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. یہ ویسے پڑھتے رہا کریں ساتھ ساتھ. اس سائنس نے یہ تو ثابت کیا ہے کہ دنیا کب سے یعنی ابتدا ہوئی ہے، کب سے دنیا کی ابتدا ہوئی، لیکن یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ابتدا کب سے ہوئی. تو کیا یہ سوال ہی غلط ہے؟ سوال ہی غلط ہے نا سرے سے. ٹائم پیریڈ ہی اللہ سے ہاں اصل میں نا ٹائم پیریڈ کے علاوہ اصل نا لوگ سوچتے ہیں اپنے تصورات وہم اور اوہام اور علم میں مطابق. مثلا اس زمانے کو اس زمانے اور اس زمانے کو اس زمانے کی. میں نے آپ کو بتایا تھا اس چیز کا حل کہ 5 عالم ہیں دنیا میں. کتنے عالم ہیں؟ 5. یعنی ہماری ایک مخلوق کے کتنے عالم ہیں؟ 5. ایک انسان کا عالم جو عالم ارواح ہے، دوسرا عالم مدر بالرحم مدر ہے، تیسرا عالم دنیا ہے، چوتھا عالم برزخ، اور 5واں عالم آخرت ہے. یہ یاد ہی رکھ لیں یار، یہ اس طرح یاد رکھ لیا کرو.
ایک عالم میں رہتے ہوئے اسی کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے, دوسرے عالم میں جائیں گے تو پھر تجزیہ کر سکتے ہیں. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی اور عالم کا آپ اس عالم میں کیا کر سکیں. وہ تو جاتے تھے وہاں پہ تو مائنڈ واش ہو جاتا ہے بالکل ہی, پچھلے کا تو یاد ہی نہیں رہتا. نہیں, پچھلے کا یاد والی بات کیا, یاد کروائے گا اللہ سارا کچھ. انسان جو میری بات سمجھے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب عالم دنیا میں آپ کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہوا, یہ جب آپ ادھر تھے نا, ادھر آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ میری ماں میں رگڑی کھلوتی. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ نہیں بچے, وہاں زندگی ہے کہ نہیں, شعور بھی ہے کہ نہیں, وہاں وہ شعور باقاعدہ بچے کو کیسے شعور وہاں آتا ہے, وہ اس کے حساب سے ہے اس دنیا کے. اب دیکھیں نا غلط تجزیہ کیا ہوگا, اس شعور کو اس شعور کے ساتھ کیا دو گے, تجویز دو گے. وہاں بچے زندگی ہے اور زندگی خوراک سے ہے, زندگی پورے لوازمات کے ساتھ ہے. اور وہ زندگی ایسی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بچہ محسوس کرتا ہے کہ کل کائنات اس کی یہ ہے اور اسی کے اندر اس کی کائنات ہوتی بھی ہے. جو ہی جب اس کائنات سے نکلتا ہے کہتا بھائی ادھر تو دنیا ہی اور ہے. بات سمجھ, دنیا کچھ اور ہے. اسی طرح اللہ کہتا ہے اس کائنات سے 10 گنا بڑی جنت آخری جہنمی جنتی کی ہے. جہنمی جنتی کی, آخری جہنمی جنتی کی اس دنیا سے 10 گنا. آپ کہیں گے وہ کہاں ہے, کیونکہ آپ اس عالم میں ہیں. جب ادھر جائیں گے تو وہاں آپ کی آنکھ کھلے گی. اور وہ نا بچے موت کے سوا اس کا پردہ, وہ آپ اس دنیا کو آپ جھانک سکتے ہیں, پیچھے کو جھانک سکتے ہیں. تو سائنس کا کام موجودہ عالم میں رہتے ہوئے موجودہ چیزوں کا تجزیہ کرنا ہے. تجزیہ کرنا سائنس کا کام ہے, حکم لگانا سائنس کا کام نہیں ہے. سوال یہ نا, یہ تھوڑی سی کر کے پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے. سوال آپ کا لوں گا ساتھ, بات سمجھ رکھیں. ہاں جی, میں نے جو پہلے سوال کیا تھا کہ ہم نے دنیا کی ابتدا کے ساتھ اللہ رب العزت کو محدود کر دیا, اور ہم نے کہا کہ دنیا سے پہلے اللہ رب العزت موجود تھے یا نہیں, یہ سوال غلط قرار دے دیا. تو یہ اللہ رب العزت کی جو ابتدا ہے ہم اس کو محدود نہیں کر رہے. نہیں, کان عرش اور پھر نا بلا هو الاول والآخر والظاہر. آپ اندازہ کریں کہ یہ کہاں محدود, یہ تو اتنی وسعت ہے کہ بچے وسعتیں ساری رک گئی ہیں. تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ دنیا کی ابتدا سے پہلے بھی اللہ رب العزت موجود تھے. ہاں تو یہ کہتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. کا مطلب کیا, قدیم بلا ابتدا, یعنی وہ اولا, اس کے اول کی کوئی ابتدا نہیں ہے, سب سے ابتدا چیز ہی قلم پیدا ہوئی. ہاں, اور وہ آخر ایسا کہ اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. کوئی پوچھے اللہ کی تعریف کیا ہے, آپ کہیں اللہ هو الاول والآخر. وہ ایسا اول کہ اس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر کہ اس کی کوئی. اگر کوئی دعویٰ کرتا کہ میں ہوں تو وہ لائے, وہ پھر سماد بنے. کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ بھئی میں ہوں, تو ہم اس کے سامنے کہیں گے تو سماد بن. تجھے رکھتے ہیں بند کمرے میں اور 4 چھوڑتے ہیں بہو بلے, تجھے 2 منٹ تو ایجنسیوں کی مار سے بھاگ جائے گا. کئی بندہ وہ کہتے ہیں بھی فلاسفر تھے نا, ان کو کہتے تھے یہ ہے, کہتے تھے فلسفے کی اصل چیز کیا کہ کل کی نفی کر کے پھر دلائل سے ثابت کرنا یہ ہے. کل کی نفی کرنی پھر دلائل سے ثابت کرنا یہ ہے. ہم کدھر چل گئے یار, یہ الہاد کی بحثوں میں کی تھی بحث ہم نے, بات سمجھ رہے کہ نہیں. اچھا نہیں, وہ کہتا ہے کہ کل کی نفی, اب کل کی نفی میں اللہ کی بھی نفی کرتا ہے. پھر دلائل سے ثابت کرنا کہ اللہ ہے, جس نے ثابت کر لیا تو وہ تو ہے. اب ایک آدمی کے ہاتھ جھٹکے آدمی کے ہاتھ چڑھ گیا فلسفی, کہنے لگا چھوڑ اللہ ہے یا نہیں ہے, تو بتا یہ ڈنڈا ہے یا نہیں ہے.
उसने ना कान नहीं है, उसने सर पे रख के मारा, वो भी किसी कमीनी नस्ल का होगा। कहने लगा ये असल में है नहीं, लेकिन तू समझ रहा कि ये है नहीं है, लेकिन तू समझ रहा है कि ये डंडा। उसने फिर एक दो लगाई। असल में ना वही मैंने आपके सामने मिसाल बयान की थी, वो एक आदमी वो जो अल्लाह के इनकार करने वाला ना, ये उसकी मिसाल ऐसे ही समझ रहे। एक मैडम चली गई डॉक्टर के पास अपने डोगी कुत्ते को लेके, कहने लगी ये मेरी बात नहीं मानता। कहा कि उसने इस तरह देखा, तो उसने इस तरह देख के कहने लगा कि इसको एक रात लगेगी, एक दिन लगेगा, सेट हो जाएगा। तो उसने सूरत हाल ये की कि एक दिन के बाद उसने 2-3 बंदे ऐसे उसके ऊपर ना खिलाना ना पिलाना है, उसकी पिटाई करनी खूब एक कुत्ते की, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का पुत्र है, कुत्ता होता ही कुत्ता है। तो जब पिटाई की ना, तो पिटाई करने के बाद अगले दिन वो मैडम कुत्ता लेने के लिए आई, तो उसने पहले ही उसको पता था इधर से आना है। तो कुत्ता अपनी मालिका को देखते ही यकदम छलांग लगा के उसके झोली में। कहा भी डॉक्टर साहब आपने क्या किया है? कहने का कुछ नहीं किया, बस एक इसको तसव्वुर समझाया है। बात कि तू है कुत्ता, घर का कुत्ता है, घर का मालिक है ना बन। मैंने सिर्फ इसको यही समझाया कि तू घर का कुत्ता है, घर का मालिक है, मालिक वो ही है। तो तू अबद है, अबद बन के रह। बात समझ रहे, अबद बन के रह। तो सादा सिंपल आदमी लोगों ने कहा कि देखें, एक झटके आदमी से पूछा अल्लाह है? कहा है। कहने के क्या दलील है? कहने के बात सुन, बकरी का फुजला और मुसाफिर के निशानात, मुसाफिर के निशानात अगर मुसाफिर की निशानदेही करते हैं और बकरी की मेंगनिए बकरी के होने की दलील देते हैं, तो पूरी कायनात उस रब की दलील नहीं है। बात है, अगर बकरी की मेंगनिए बकरी के होने की दलील दे रही हैं और कदमों के निशान मुसाफिर के होने का सबक दे रहे हैं, तो अल आलम क्या है? कुल्लुहु दलीलुन अला वजूदिल्लाहि ताला। वो कहते हैं कि तुम अल्लाह के लिए दलील मांगते हो, सारी कायनात अल्लाह के वजूद पर क्या है? दलील है। तुम अल्लाह के लिए दलील मांगते हो, उस ज़ात के लिए दलील मांग रहे हो जिसके लिए कायनात की हर चीज़ क्या है? दलील है। इसलिए अल्लाह ताला के मुतल्लक ये अल ईमानु बिअन्नल्लाह मौजूदुन अज़लियन अज़लन अबदियन, अल्लाह ताला अज़ली तौर पे अबदी तौर पे हुवल अव्वल वल आखिर वल बातिन, कदीमुन बिला इब्तिदाइन व दाइमुन बिला इंतहाइन, हमेशा ही रहेगा और हमें बगैर किसी इंतहा के। चलें, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।